अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक हादसा मिल्लत ट्रेन और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान घोटकी के मौके की जगह पर, और अब तक जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि 50 से ज़ायद लोग इस हादसे में जाँ बहक हुए और तकरीबन 200-300 या इससे भी शायद ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और जिनमें से कहा जा रहा है कि कोई 40 से 45 या शायद थोड़े से इससे ज़्यादा जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और उनकी हालत ज़रा तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन, इल्ज़ामबाजी शुरू हो गई और अब मैं आज तो इस बात पर कतई बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि जी फ़लाँ वज़ीर आज़म को या फ़लाँ वज़ीर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि ना पहली हुकूमतों के दौरान जब बड़े बड़े हादसे होते रहे ट्रेन के या और किसी चीज़ के, तो किसी ने आज तक पाकिस्तान में ये रवायत नहीं है। तो अगर आज अपोजिशन भी डिमांड करेगी तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, और डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जब रवायत ही नहीं है तो फिर इसका फ़ायदा क्या। कौमी असम्बली में आज इस पर बहुत घनगरज हुई, तकरीरें हुई, और बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह इजलास शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि जी तमाम एजेंडा साइड पर रख के आज हमें सिर्फ इस घोटकी रेलवे हादसे के हवाले से बात करनी चाहिए, और उन्होंने इस बात का आगाज़ किया। और उसके बाद फिर थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई और उन्होंने एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी एक जुमला कस दिया, जब एहसन इकबाल साहब ने स्पीकर को ये कहा कि जी मैं 6 फुट 2 इंच मेरा कद है और मैं आपको क्या नज़र नहीं आ रहा, आप मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, मुझे बात करने का मौका क्यों नहीं दे रहे। और शायद इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने एक जुमला कसा, उन्होंने कहा कि जी ये कागजी ओहदेदार हैं और आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें। तो उसके ऊपर आज अपोजिशन ने ही अपोजिशन के खिलाफ वॉकआउट कर दिया और बताया ये गया कि PMLN के और JUI के और दीगर जो अपोजिशन जमातें थी वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के इस बयान पर वॉकआउट कर गए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा इजलास शुरू हुआ। मुराद सईद साहब ने भी बड़ी घनगरज तकरीरें की और उन्होंने कहा कि मैं पुरानी बातों में नहीं जाता कि कौन क्या करता रहा है, लेकिन जो जितना मुश्किल था जितना था अब उसको अब हमने अभी कम किया है और इस पर अब बेहतरी की तरफ हम चल पड़े हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि जनाब पिछले जो अदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन अदवार में रेलवे को तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनाब इसमें कौन से लोग शामिल थे, जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे रेलवे की पटरियाँ चोरी होती रहीं, वहाँ पे जो पटरी के ऊपर नट्स लगे होते हैं वो चोरी होते रहे, वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स होती रहीं, रेलवे की ज़मीनों पर कब्जा होता रहा, व्हाट नॉट, बहुत सारा पंडोरा बॉक्स खुल गया। लेकिन बात सिर्फ वही है कि आज हम कहाँ खड़े हैं कि इतना खौफनाक हादसा हुआ, ना हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर वहाँ पे रेलवे की पटरी ख़राब थी तो इसका पहले जायज़ा क्यों नहीं लिया गया। अगर किसी बोगी में ख़राबी थी और उसका डर था कि वो उलट जाएगी तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और किन हुक्काम ने उसको जाने दिया। बहुत सारे सवालात हैं, इंक्वायरीज होंगी, लेकिन हमें ना पहले कभी आज तक हमने सुना, ना आज के बाद हम शायद सुनेंगे कि जनाब इसको बरतरफ किया गया, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई और ये वो शख्स या इंजीनियर या स्टेशन मास्टर या रेलवे का जो भी एहलकार है ये जिम्मेदार है इस पूरे हादसे का, और ये जो जाने गई हैं 50 से ज़ायद ये जिम्मेदार है। ना हमने पहले सुना, अब तो कोई कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जहाँ पे इंसाफ होना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब पिछले 2-3 रोज़ बड़ी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की, बिलावल भुट्टो साहब ने भी गुफ्तगू की, और दिलचस्प बात यह है कि PMLN की तरफ से एज सच कोई अंदरूनी तो बात नहीं सामने आई, लेकिन कहा यह मतलब PDM के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि PMLN के अंदर विद इन PMLN थोड़े से मामला ख़राब हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन तमाम मामला पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया चौधरी जाफर इकबाल साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका।
امجد علی خان نیازی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف مجھے جوائن کیا اسکائپ پر، بہت بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کے وقت کا۔ سینیٹر شہادت اوان صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے جوائن کیا اسکائپ پر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اوان صاحب۔ یہ جو آج سارا واقعہ ہوا ہے چوہدری جعفر اقبال صاحب، میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا کہ اب یہ ہمیں روایت ختم کر دینی چاہیے پوچھنے کی بھی کہ بھئی کوئی وزیر استعفیٰ دے گا، کوئی وزیر اعظم استعفیٰ دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ صرف یہ آپ کا نہیں، بہت سارے لوگوں کا اس حکومت جب سے چلی ہے اور وہ مثبت رپورٹنگ کا کہا گیا تو وہ باتیں جو ہم سے پوچھنا فرض تھا جب ہم حکومت میں تھے تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ آج حسن نثار صاحب بھی کہہ رہے تھے ٹرین ذمہ دار ہے اس حادثے کی۔ کوئی نہیں کہے گا شیخ رشید، کیوں کہیں گے؟ وہ تو پاک صاف آدمی ہے۔ کوئی نہیں کہے گا اعظم سواتی، کوئی بھی نہیں کہے گا اعظم سواتی صاحب کا۔ اور جہاں تک فواد چودھری صاحب کی بات ہے، اللہ بھلا کرے ان کا اور ان سارے لوگوں کا جو مشرف کی حکومت میں بھی ترجمان تھے، جو پرویز الہی صاحب کے بھی ترجمان تھے، جو پیپلز پارٹی جس کا نام لے کے کہا اس کے بھی ترجمان تھے، اور میں شاہد ہوں جتنی کوشش انہوں نے کی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی کوئی جگہ نہ بن پائی، اور یہ میں نے لائیو بھی ان سے، وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے پروگرام میں، تب بھی کہا تھا اور بڑے سیکھ پا ہوئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے چلیں، اور کل جب وہ جب پی ٹی آئی میں نہیں ہوں گے تو یقیناً ساری باتوں کا ذمہ دار ان سابقہ حکومت کو ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح عمر ایوب صاحب اگلے دن بیٹھے تھے ٹی وی پہ، ہماری حکومت کا حصہ رہے، ہمارے ساتھ رہے، ساتھ بیٹھتے رہے، وہ بھی فرما رہے تھے بجلی کے منصوبوں کی منصوبہ بندی درست نہیں ہوئی سابقہ حکومتوں میں۔ اس سے پہلے وہ کاف لیگ میں بھی تھے، مشرف صاحب کے ساتھ بھی وہ رہے، تو ان کا یہ کہنا بھی درست ہے۔ ضمیر صاحب ذمہ داری لینی پڑتی ہے اور ذمہ داری لینی چاہیے۔ آج کیسے بھلے انداز میں کہا کہ جو خواجہ سعد رفیق ذمہ دار ہے؟ خواجہ سعد رفیق کے 5 سال آپ لیں اور اس حکومت کے 3 سال، ٹرینیں پیسنجر کتنی تھی 2013 میں اور 2018 میں ہم کتنی چھوڑ کے گئے؟ کتنے پیسنجر پر ایئر ہم ٹرانسپورٹ کرتے تھے اور آج کیا اس میں تنزلی نہیں ہوئی؟ آج تو وزیر صاحب نے کہہ دیا مجھے پتہ ہی نہیں کتنی ٹرینیں چل رہی ہیں۔ فریٹ ٹرین بند ہو گئی تھی، خواجہ سعد رفیق نے محنت کی اور فریٹ ٹرین چلائی اور ریلوے کی آمدن میں اضافہ کیا۔ ایک کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو بیسیکلی ریلوے کا نظام کو ٹھیک ہونے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر فریٹ ٹرینز بھی بہت زیادہ چلیں گی، اور ایک مافیا جو کہ گڈز ٹرانسپورٹرز ہیں وہ شاید نہیں چاہتے۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ شاید پچھلے ادوار میں بھی آپ لوگ نہیں انویسٹ کرتے۔ یہ وجہ ہے، اور اس وجہ پہ نہ آپ تحقیق کریں گے، نہ کوئی دوسرا صحافی تحقیق کرے گا، نہ بتائے گا کہ وہ مافیا کون سا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے آن فلور قومی اسمبلی میں بتایا تھا وہ مافیا کون سا ہے۔ این ایل سی کو جانتے ہیں نا آپ؟ این ایل سی تو ایک بہت سمال پورشن ہے نا، بہت سمال بالکل آپ کی بات درست ہے، بالکل بہت سمال ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ بھی ہے، چلیں ہے، لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کیا، ہم نے اس سارے مافیا کا مقابلہ کیا۔ اور خواجہ صاحب، میں ریلوے کی کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، اور آپ کے زمانے میں جب کوئی حادثہ ہوا تھا تو اس میں کیا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ حادثے کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے، اسے آئندہ اس طرح کا حادثہ نہ پیش آنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ ہم نے ریلوے کے بجٹ میں اضافہ کیا، اس حکومت نے کمی کی۔ ہم نے ریلوے ٹرینز میں اضافہ کیا، اس حکومت نے ان میں کمی کی۔ ہم نے فریٹ ٹرینز میں اضافہ کیا، اس حکومت نے کمی کی۔ ہم نے 2017-18 میں ML1 کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس سارے کی چھان بین، اس کی جو فائنانشل کلوجر تھا، اس کی ٹیکنیکل جتنی چیزیں تھیں سب کو مکمل کیا۔ اس حکومت نے 3 سال میں سوائے باتیں کرنے کے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ میں اب کوئی اور وزارت نہیں لوں گا، میرا جو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ ML1 کو بنانا ہے۔ میں نے ضمیر صاحب باتیں کی نا، گوادر ایئرپورٹ کی سٹرپ 2018 اگست میں شروع ہونی تھی، انہوں نے 2.5 سال بعد جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب اللہ بھلا کرے ان کا، انہوں نے ہر چیز کو بریک لگا دیا سوائے پاپا جونز کے۔
وہ 2.5 سال بعد جا کے مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے معلوم ہے نا جی، اس طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ میں اس لیے لے کے جاتا ہوں، لیکن مجھے میں اس لیے لے کے جاتا ہوں، اب اپوزیشن استعفیٰ تو نہیں مانگے گی نا، مطلب کیونکہ آپ لوگ بھی نہیں دیتے رہے تو مطلب اصولی طور پر آپ کو بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے ابھی تک اپنی گفتگو میں صرف یہ کہا ہے کہ یہ حکومت کسی کام کی ذمہ دار نہیں ہے، ہم سارے ذمہ دار ہیں، استعفیٰ بھی نہیں مانگے، ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ نہیں، استعفیٰ تو اس سے، دیکھیں یہ باتیں، یہ مطالبے ان سے کی جاتے ہیں جو کوئی اپنی بات پہ قائم رہنے یا کھڑے رہنے والے ہوں، جو یہ کہتے ہوں کہ یو ٹرن سب سے بڑی۔ آپ سے جب استعفے مانگے جاتے تھے ان حادثوں کے بعد تو پھر آپ لوگ بھی اپنی باتوں پر آپ کھڑے نہیں ایک رہتے؟ پروگرام رکھ لیں، آپ ایک پروگرام رکھ لیں اور ان میں سارے حادثات جو ہمارے دور میں ہوئے ان کی رپورٹیں بھی لے آتے ہیں، جو ابھی تک ہوئے ان کی رپورٹیں بھی لے آتے ہیں۔ آج فردوس عاشق عوان صاحبہ اللہ انہیں ہدایت فرما رہی تھی، اللہ کے فضل سے یہ پہلا حادثہ ہے صحیح، جہاں پر اتنے سنجیدہ لوگ ہوں، وہ کچھ عرصہ نہیں بھی تھی نا حکومت کا حصہ، تو شاید وہ دوسرا پہلا حادثہ اس میں ہوا ہوگا نا۔ جہاں اتنے سنجیدہ لوگ ہوں، پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو لے کے آنے والے جنہوں نے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دی تھی، جو ان کو لے کے آئے، وہ کتنے لائق ہوں گے۔ چلیں سینیٹر شہادت عوان صاحب، بلاول صاحب کی بڑی گھن گرج تقریر، اور انہوں نے کہا کہ جی سب مطلب تباہ کر دیا، پچھلی مطلب حکومتوں پر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اپنی کارکردگی بتائیں کہ آپ نے 2.5 سال میں کیا کیا۔ یقیناً سوالات ہیں، لیکن آج جو ایک اپوزیشن کے ایم این اے کے اوپر جملہ کس دینا بلاول صاحب کا، کچھ سمجھ نہیں آئی بات کی کہ وجہ کیا تھی کہ جی وہ تو ایک کاغذی سے عہدے دار ہیں، آپ ان کو پتہ نہیں کیوں اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں ظبیر حیدر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اندوناک حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر یقیناً پورا ملک، پوری قوم جو ہے وہ افسوس کے صورتحال کو فیس کر رہی ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ جو لوگ جو اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو سبق دے، اور جو زخمی ہیں اللہ کرے کہ وہ جلد جو ہے وہ ریکور ہو سکیں، آمین۔ اس کے علاوہ سلسلہ صورتحال، پہلی بات تو ریلوے کی آپ نے بات کی ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 2018 کے بعد حادثات جو ہیں کچھ زیادہ ہوئی ہیں۔ 2019 کا اگر آپ حادثہ دیکھیں، صادقاباد ٹرین میں حادثہ ہوا جس میں 21 لوگ جو ہیں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 2019 ہی کے مہینے میں تیزگام کا جو حادثہ ہوا جس میں شاید 74 لوگ، 74 یا 78 لوگ جو ہیں زندہ جل گئے۔ 2020 کے بعد اگر آپ دیکھیں، سنگھ یاتری جو ہیں تقریباً 19 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ، یہاں پہ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی ناکام پالیسی کی وجہ سے، موجودہ جو وزیر ریلوے ہیں انہوں نے کوئی صحیح پالیسی اگر بنائی ہوتی تو جب 1 مہینہ پہلے طارق لطیف صاحب یہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ یہ اس ٹریک کے اوپر 13 پوائنٹس اس قسم کے ہیں کہ جن کے اوپر ٹرین کو چلانا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس ہے۔ یہ حادثہ بھی انہی 13 میں سے 1 پوائنٹ کی جگہ پہ آیا ہے جس میں اتنی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی۔ اب سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ خالی یہ کہہ دینا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو جائے گی، میں کہتا ہوں روڈ کے کنارے اگر کسی کار والے سے ایک فقیر، ایک راہ گزر، سڑک پار کرتا ہوا آدمی، اس سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کی تو فوراً کوگنیزنس لے لیتے ہیں، فوراً FIR کاٹ دیتے ہیں۔ تو آپ کا کہنا ظبیر حیدر صاحب یہ ہے کہ کیا طریقہ ہم کریں کہ حادثات یہ رک جائیں؟ جب تک ہم کوئی مثال نہیں بنائیں گے، کوئی ڈیٹرنس نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ ایک دوسرے پہ الزامات ڈالتے رہیں گے، انکوائری رپورٹس آتی رہیں گی۔ اور اس دور میں تو بہت سی انکوائری رپورٹس آئیں، ان کا کیا ہوا؟ لیکن یہ پہلے یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان گئے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ کرمنل نیگلیجنس کا کیس ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کو یاد کراؤں ضمیر صاحب، جی، جب PTI اپوزیشن میں تھی تو ہمارے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ریلوے ہی کے پرٹیکولرلی اس کے کہ اگر کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے وزیر کو فوراً معطل ہو جانا چاہیے، وزیر کے خلاف کارروائی ہو جانی چاہیے۔ تو بھائی بات یہ شیخ رشید صاحب کے زمانے میں اتنے حادثات ہوئے تو ان کو یہاں سے ہٹا کے انٹیریئر میں لگا دیا گیا، تو بھائی وہی گورنمنٹ ہے، انہی کے وزیر ہیں، تو
تو آپ نے کہے کے اوپر ایکٹ اپان کریں، جن کے لوگ گئے ہیں جو لواحقین ہیں میں ان یہ کو پہلے کس طریقے سے بالکل شہادت عوان صاحب آپ نے بات کی، لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پریسیڈنٹ نہیں ہے. آپ کے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی حادثات ہوتے رہے، پی ایم ایل کے ان کے دور میں بھی حادثات ہوتے رہے، اور جو بھی اس وقت اپوزیشن تھی اس کی ڈیمانڈ یہی ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ ایگزامپلز دیتے تھے کہ جی فلاں ملک کے وزیر نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، صدر نے استعفیٰ دے دیا. لیکن پریسیڈنٹ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں، آپ بھی کہتے رہیں گے. صاحب آپ نے کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے نا. میں کہتا ہوں آج سے سٹارٹ لیں. چلیں موجودہ بالکل حکومت ویری تو رائٹ بہت جی، زیادہ کلیم کرتی ہے. بالکل امجد خان نیازی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. امجد خان نیازی صاحب، تو پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے تحریک انصاف کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بھائی، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حادثے میں شہید ہونے والے خاندانوں کے ساتھ میں اظہار افسوس بھی کروں گا، اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حادثے دکھ کی لاتے ہیں، کوئی سکھ تو لاتے نہیں ہیں. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے تنقید کرنا، لیکن سیاست کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. تنقید اور سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور جہاں پہ دکھ ہوں، حادثات ہوں، تو اس پہ کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں محفوظ رکھے ان حادثات سے. اور دوسری بات کہ حادثے یقیناً کہیں نہ کہیں پہ ہیومن ایرر آیا ہے، جہاں پہ بھی ہے، جو بھی ذمہ دار ہے. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن بھی لے گی کہ یہ کس کی غلطی تھی، کس کی نیگلیجنس تھی، اور کون اس کا ذمہ دار تھا. میں اس لیے یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ جو بھی وہاں پہ ہوا اور جس حالت میں بھی ہوا وہ قابل افسوس ہے، کیونکہ اس سے جانیں گئی ہیں، لوگ زخمی ہوئے، خاندان بچھڑ گئے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل. نیازی صاحب سینیٹر صاحب ابھی کہہ کے ہٹے ہیں کہ کوئی مہینہ پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ جناب کوئی 13 کریکٹ می اف آئی ایم رانگ شہادت عوان صاحب کے 13 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ حادثہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، جس کو ریلوے کے ڈی ایس سکھر جو ہیں طارق لطیف صاحب نے ڈی ایس ریلوے سکھر نے گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹریک ہے جی آ گیا. بالکل شہادت عوان صاحب آپ کی بات آ گئی. جی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تعین کرنا چاہیے، آج سے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، میں اس سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے. یقیناً جب ذمہ داری یہ رپورٹ کیونکہ بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی رپورٹ کے مطابق جو بھی ذمہ دار ہوگا چاہے کسی بھی سطح پہ ہو، یقیناً اس کو سزا ملنی چاہیے. اس لیے ملنی چاہیے کہ پاکستان کی عوام یا غریب لوگ جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتے. جو ایک خاندان کا جو کمانے والا ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے دکھ ہی چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی سکھ چھوڑ کے تو جاتا نہیں. یقیناً جو جانے والا ہے اس کا ایک ہی مداوع ہو سکتا ہے کہ اس کی نیازی صاحب آپ حکومت ہیں، مشورے نہ دیں، عمل کر کے دکھائیں. اس کو تبھی وہ اس کو سکون آئے گا کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا. صحیح. لیکن آپ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ بارہا مرتبہ عمران خان صاحب کو ہم نے سنا جب وہ اپوزیشن میں تھے یا حکومت میں نہیں تھے، تب بھی کہتے ہوتے تھے کہ اگر فلاں ہوتا تو میں اپنے وزیر کو فوری طور پر برطرف کر دیتا اور میں مطلب لٹکا دیتا اور واٹ ناٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس بات کے پہلے قائل ہی نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اپوزیشن ابھی بہت اصرار کر رہی ہے. تو کوئی ایگزامپل، کوئی مثال قائم ہو سکتی ہے کہ آج پرائم منسٹر یہ کہہ دیں کہ جناب میرا وزیر جو ہے استعفیٰ دے گا اور انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اس معاملے کی؟ اور اگر مہینہ پہلے کوئی رپورٹ آئی تھی، میرے خیال میں اس میں کوئی جو حادثہ ہوا ہے یا حادثات اس سے پہلے ہوئے ہیں، اس کو میرے خیال میں کوئی روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ روکے گی گورنمنٹ، اور نہ روکنا چاہیے. اس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ سیاست کسی پہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہ ہونی چاہیے. تنقید اپوزیشن کا حق ہے، اپوزیشن تنقید کرے،
لیکن یہ بھی ذہن میں سوچے کہ اس ادارہ جو کوئی بھی ادارہ ہے اس کی تباہی میں کوئی ایک دن کا کوئی ایک گھنٹے کا عمل شامل نہیں ہے، بلکہ ان اداروں کی تباہی میں ایک بڑا لانگ پروسیس ہے کہ آج یہ ادارے اس قابل نہیں رہے جو میں سمجھتا ہوں جن کو ہم کہیں کہ یہ وہ اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے یا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ایک بڑا طویل عرصہ گزرا جس میں مختلف ادوار آئے. میں تنقید نہیں کروں گا کیونکہ میں سیاست کا قائل اس بات پہ نہیں ہوں، صحیح، لیکن ہر ایک دور کے اندر اس ریلوے کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. ہر دور جو ہے وہ دکھ یقیناً نیگلیجنس ہوتی رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چیریٹیز ہوتے ہوئے بھی اس طرف پوری طرح توجہ نہیں دی جا سکی. خسارہ ریلوے کا، باقی دیگر ایسی بہت ساری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کا بھی بڑھتا رہا، اور ریلوے کا بھی خسارہ بڑھتا رہا، جس میں پی آئی اے بھی ہے، پاکستان اسٹیل ملز بھی ہے. یہ موٹے موٹے نام ہیں اور جن کی نجکاری کے اوپر بھی بات ہوتی رہی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمیں صرف حادثات ہی جگائیں گے کہ اس پر کیا ہونا چاہیے؟ پچھلی حکومتوں پر الزام لگاتے رہیں یا موجودہ حکومت پر آپ الزام لگاتے رہیں، لیکن حادثہ ہوا ہے، قیمتی جانیں گئی ہیں. ناظرین، مزید ذرا تھوڑا سا سیاسی رخ پر بات کریں گے کہ بلاول صاحب نے آج احسن اقبال صاحب پر جملہ کیوں کس دیا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو زرداری آج سے 2 روز قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں شہباز شریف صاحب کے حوالے کرتا ہوں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز، اور آج انہوں نے اپنے ہی مطلب اپوزیشن کے ہی بینچ پر بیٹھے ہوئے دوسری پارٹی کے احسن اقبال صاحب کے اوپر جملہ کس دیا. 2 دن پہلے کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا سن لیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کرنا چاہیں گے اپنے پینلسٹ سے کہ کیا ہو کیا رہا ہے ود ان اپوزیشن. اب پی ڈی ایم کی تو بات نہیں کرتے ہم، اپوزیشن. چوئی جعفر اقبال صاحب، آج بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر مطلب حکومتی وزراء کو بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا یہ کاغذی عہدیدار احسن اقبال صاحب کے اوپر انہوں نے بات کی. اس سے پہلے احسن اقبال صاحب نے 2-3 دفعہ اٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کو موقع نہیں ملا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں 6 فٹ 2 انچ کا شخص آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں، جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کو کاغذی عہدیدار کہہ دیا. 2 دن پہلے وہ شہباز شریف صاحب پر اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور آج یہ کیا ہو کیا رہا ہے ود ان اپوزیشن؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی ایسی خطرے والی بات کہیں نہیں ہو رہی. اپوزیشن ہر جماعت اپنے سیاسی منشور کے مطابق کام کرتی ہے، اور جہاں کہیں کچھ نکات پہ آپ متفق ہوں وہاں ساتھ مل کے چلتے ہیں. بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ اپوزیشن لیڈر کو میں کہتا ہوں اور ہمارے سارے ووٹ ان کے ساتھ ہیں، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، اچھی بات ہے. اور یقیناً شہباز شریف صاحب نے، ہم نے یہ ابھی پری بجٹ سیمینار بھی کرایا، ساری چیزیں اس کے اندر بلیک اینڈ وائٹ میں پیش کی، اور قومی اسمبلی میں جو بجٹ سیشن پہ تقریر ہوگی شہباز صاحب اس میں ساری اپوزیشن کا جو موقف ہے اس کا اظہار کریں گے، اور حکومت کو وہ مشورے دیں گے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ان کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. جو آج والی بات ہے وہ کوئی مناسب نہیں ایسا ہونا چاہیے عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی، اور جو پارٹی کے سینئر جس طرح بلاول صاحب اپنی پارٹی کے سینئر ہیں تو وہ اس طرح کی بات مناسب نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی ان کے اپنے قد کاٹ کے مطابق. جہاں تک احسن اقبال صاحب کا ہے، احسن اقبال صاحب کاغذی عہدیدار نہیں ہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہیں. ساری پارٹی اور پارٹی قیادت ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے، اور یہ وہ احسن اقبال صاحب ہیں جنہوں نے 5 سال کئی 100 ارب کا بجٹ جو ہے وہ استعمال کیا. پلاننگ کمیشن کے سربراہ رہے، ڈپٹی چیئرمین رہے، سربراہ تو وزیر اعظم ہوتا ہے، منسٹری آف پلاننگ میں ساری چیزوں کو اپروو کیا. اور آج 3 سال میں یہ حکومت کہیں ایک نقطے کا کوئی اعتراض ان کی منصوبہ بندی پہ، ان کے منصوبوں پہ، پیسے کے استعمال پہ نہیں. اسٹیڈیم کا کورس کوئی چل تو رہا ہے، اللہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے کہہ دیا، میں کہتا تو شاید اچھا نہ لگتا. ناروال سپورٹس اسٹیڈیم پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں شروع ہوا. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور پایہ تکمیل تک یوں پہنچایا کہ ایک دیہاتی سن لیں، نہیں علیحدہ نہیں، بہت بڑا ایشو ہے. نیب نے یہ الزام لگایا، نیب نے یہ الزام سن لینا، الزام سن لیں نیب کا کہ احسن اقبال صاحب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ پیسہ وہاں لگایا. بھئی حکومت کس لیے ملتی ہے؟
پیسہ خرچ کرنے کے لیے صحیح، بالکل آپ صحیح، آپ چلیں۔ کی بتائیے کہ جی یہ غلط خرچ ہوا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک نقطہ اگر میں ایک جملے میں، ہاں جی، امجد خان نیازی کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں سیاست نہ کریں حادثوں پہ۔ عمران خان صاحب شاید انہی کے لیڈر ہیں اور وزیر اعظم ہیں، ان کے لفظ آپ کو یاد ہوں گے، ڈینگی برادران کہا تھا میاں نواز شریف کو۔ صحیح، چلیں اسے کہتے ہیں منفی سیاست۔ چلیں، اور بالکل۔ جب وہی ڈینگی پشاور میں آیا تو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ اپنی بالکل ساری ٹیم وہاں خدمات پہ دیں بھیجی۔ اور پنجاب کی بالکل یقیناً۔ شہادت عوان صاحب، چوئی صاحب کا خیال ہے کہ خوش آئند بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے، لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں وہ جس کو آپ کہتے ہیں سینسزم نظر آ رہا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، میں ان کے حوالے کرتا ہوں، اپنا کام کر کے دکھائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج کی سٹیٹمنٹ اور وہ سٹیٹمنٹ جو آج احسن اقبال صاحب کے حوالے، کیا چل کیا رہا ہے ود ان اپوزیشن؟ دیکھیں ضمیر احمد صاحب، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے اور ہم بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن سب دوستوں کے ووٹ سے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ شامل ہے، شہباز شریف صاحب ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہیں۔ تو یہ جو میڈیا یا لوگوں میں ایک قسم کی کو باتیں پھیلائی جا رہی تھیں، اس کو ریٹریٹ کیا، ری افرم کیا بلاول صاحب نے کہ ہم شہباز شریف صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں۔ نہیں، ایگزیکٹلی وہ تو میں نے کہا ری افرمیشن ہے کہ ہم نے ایک چیز کو ریٹریٹ کیا ہے کہ جو شہباز شریف جو ہے، جس طریقے سے چودھری صاحب نے کہا ہے کہ تمام اپوزیشن کا موقف جو ہوگا وہ ان کی اسپیچ میں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری بات آپ نے کی ہے احسن اقبال صاحب کو، چونکہ میں دن میں تو پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھ نہیں سکا، لیکن میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں اس بات کو الجھانا نہیں چاہیے۔ بلاول صاحب کا میں سمجھتا ہوں ان کا کہنا یہ ہوگا کہ یہ نوٹیفائڈ جو ہے لیڈر ہیں، پیپر دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں کہ میں پارٹی کا ٹکٹ ڈھونڈو پرچی والا ہوں، مطلب آپ کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم میں کاغذی عہدیدار کا اشارہ ہوگا۔ بات یہ ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن میں پوزیٹیو لے رہا ہوں، کوئی اور کس طرف لے کے جائے، لیکن نوک جھوک پارلیمنٹ میں ہوتی رہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ موقع نہیں ہے کہ اس موقع پہ ہم اس قسم کے اختلافات پھیلانے کی، نہیں مزید نہیں، اس میں کوئی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ چلیں، میں آپ کا بالکل موقف آ گیا، بالکل صحیح۔ امجد علی خان نیازی صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں بجٹ میں؟ کوئی پریشانی، کوئی خوف؟ نمبر تو چوئی صاحب بھی کہہ چکے ہیں آپ کے پاس ہے، بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، یا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، کیونکہ دو ہی بڑی جماعتیں جن کے پاس زیادہ نمبر ہے وہ یہی دو ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ چل کس طرف رہے ہیں؟ کوئی کروٹ بدل رہا ہے کوئی؟ ہم تو چاہیں گے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بجٹ کے اندر اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں۔ باقی ان کے اندر جو تضادات ہیں، جو اختلافات ہیں، چونکہ ان کے کوئی اختلافات جو مفادات پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے ذاتیات کے لیے، پیپلز پارٹی اپنی گیم کھیل رہی ہے، مسلم لیگ نون اپنی گیم کھیل رہی ہے، تو بیسیکلی تو یہ ہے مفادات کی کھیل رہی ہے۔ اگر ان کا ایجنڈا پاکستان کی بقا ہوتا اور ان کا ایجنڈا پاکستانی قوم کے مفاد میں ہوتا تو یقیناً جیسے کہ پرائم منسٹر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ کب کا میں گرا چکے ہوتے، لیکن ان کے جو مفادات ہیں، گراتے کیسے نہیں؟ وہ تو ابھی انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ جی یہ اپوزیشن خاص طور پر پی ایم ایل این نے درخواست کی ہے فوج سے کہ جی موجودہ حکومت کو گرا دیں، ہٹا دیں۔ عمران خان صاحب نے کہا، یہ عمران خان صاحب نے کہا نا کہ پی ایم ایل این، وزیر اعظم فوج پہ الزام لگا رہے ہیں۔ جی نیازی صاحب، ہم کہہ رہے ہیں وزیر اعظم الزام لگا رہے ہیں نیازی صاحب، نہیں آپ نے غدار نہیں کہا وزیر اعظم کو، نہیں میں نے تو نہیں کہا، فوج پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاعات یہ پہنچی ہیں کہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے فوج کو، فوج پہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ یہ چوئی صاحب اب آپ زبردستی اپنے چلیں جی نیازی صاحب، اچھا نیازی صاحب کی بات مکمل ہو لیں۔ جی نیازی صاحب، ضمیر بھائی دیکھیں، عمران خان نے جو بات کی ہے، کیونکہ رات کی تاریکی میں ان کی گیم کچھ اور ہوتی ہے، یہ پیر پکڑتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ کس کے پیر پکڑتے ہیں؟ ایک منٹ اگلے میں بالکل تھوڑا سا نیسا کس کے پیر پکڑے ہیں؟ چوئی صاحب ابھی مجھے بریک کی طرف ہی جانا، اگلے سیکشن میں جو ہے وہ کس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے،
اور الحمدللہ ایسا کوئی دیکھیں آج پاکستان اور پاکستان کے ادارے نیائی صاحب ایک پیج پر ہیں اور الحمدللہ ایک پیج پہ رہیں گے. نیائی صاحب ابھی بالکل اس پر جو چوئی صاحب نے سوال اٹھایا ہے اس کا پھر آپ جواب دے دیجئے گا. ناظرین مجھے کہا جا رہا ہے وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امجد نیائی صاحب, یقیناً سوالات تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں. پی ایم ایل این کے اندر ہی کہا جا رہا ہے کہ 2 پالیسیز چل رہی ہیں جس پہ پی ایم ایل این کا کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مفاہمت کی پالیسی ہے, دوسری طرف مزاحمت کی, جس پہ مریم نواز صاحبہ کا ایک سارٹ بھی بہت پاپولر ہوا, اور انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمت کے ساتھ مزاحمت کے طریقے سے ہی بات ہوگی, پاور ٹاکس ٹو پاور, اور پھر اس کے بعد مفاہمت کی بات ہوتی ہے. تو یہ جوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ کس سے مفاہمت کر رہا ہے رات کے اندھیروں میں, اور کون کر رہا ہے؟ ضمیر بھائی, یہ بڑی اچھی طرح ان کو معلوم ہے کہ یہ کن کے پاس پیر پکڑنے جاتے ہیں رات کی تاریکی میں, اور دن کی روشنی میں ڈراؤ ورنہ رات میں خود ڈر جاؤ. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی میں سمجھتا ہوں ڈیکیڈز پہ ان کی پالیٹکس ہے. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں الحمدللہ, اور ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کس سمت جانا ہے اور کس سمت کو سفر کرنا ہے. لیکن فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو یہ اللہ نے رحم کیا کہ ان کی وہ جو دوغلی پالیسی ہے وہ کامیاب اس لحاظ سے نہیں ہو سکی کہ ایک بات پہ سبھی ادارے متفق ہیں کہ احتساب کے عمل میں ہم نے ڈیل یا ڈھیل کی صورت میں ہم نے ان کو ریلیف نہیں دینا. کوئی بھی ہے بیفور دی کورٹ یا احتساب کے عمل سے گزر کے جانا ہے. صاحب اگر اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کے باوجود بھی شہباز شریف صاحب بجٹ کے بعد چلے جاتے ہیں, مطلب 24 تاریخ کو 24 جون کو لندن چلے جاتے ہیں, تو پھر ہم کس سے کیا پوچھیں گے؟ یہ تو کوئی پابندی ہے شہباز شریف صاحب؟ ای سی ایل پہ نام ہے ان کا, کیا مال کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں پابندی نہیں ہے. ای سی ایل پہ نام ہے, میں ان کا مختصر سا جواب لے لیں پھر. تو اس کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے, چلیں علاج کے لیے جانا ہے, اجازت لی جا سکتی ہے. باہر جانے کے لیے جی ضمیر بھائی, باہر جانے کے لیے انہیں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی, اور گورنمنٹ پھر اس کے اوپر دیکھے گی کیا فیصلہ کرتی ہے, یا پھر عدالت حکومت کو کہے گی کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے. دیکھیں عدالت اس کے اوپر پہلے میرے خیال میں سپریم کورٹ نے جو لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے کے اوپر ای سی ایل پہ نہیں گئی ابھی درخواست, وہ تو جو لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے تھے اس پہ ہوا. ای سی ایل پہ ابھی کوئی درخواست نہیں گئی پی ایم ایل این پہ. ای سی ایل دیکھیں اگر درخواست آتی ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ اپنا موقف دے گی. ابھی کچھ کہنا یا اس پہ تبصرہ کرنا میں سمجھتا ہوں, لیکن ابھی تک یہی ہے کہ جی اب ڈیل یا ڈھیل نہیں ہے. لیکن وہ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا تھا, چوئی صاحب آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں چاہوں گا, بلکہ میں سینیٹر شہادت اوان صاحب سے پہلے پوچھ لیتا ہوں. اوان صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہے جس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی شاید پی ایم ایل این کے اندر 2 فیکشنز ہیں, جس پہ بلاول صاحب نے بھی اندیہ دیا تھا کہ جی ہم مریم اور نواز شریف صاحب کی بات نہیں سنیں گے, ان کے جو پالیسی جو ہوگی, پالیسی لائن جو ہوگی وہ شہباز شریف صاحب کی ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ اندر کوئی 2 راہیں ہیں پی ایم ایل این کے اندر جس کی وجہ سے بلاول صاحب نے یہ بات کی؟ دیکھیں اس بات کا جواب تو بہتر چودھری جعفر اقبال صاحب دے پائیں گے. نہیں, میں بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ لیکن میں بلاول صاحب ہی کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پی ایم ایل این کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو بلاول صاحب کا یہی کہنا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اگر کوئی بات ہوگی تو پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے ہوگی. اس میں تو کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. صحیح, شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں, پی ایم ایل این کے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے ایما کے اوپر اس قسم کی جو ہے نا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. صحیح بالکل. چودھری جعفر اقبال صاحب, شہادت اوان صاحب کا خیال ہے کہ کسی کے ایما پر یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, لیکن پھر ہم نے ایک انٹرویو سنا جو میاں شہباز شریف صاحب ایک بہت معروف اینکر کو دے رہے ہیں, اور وہ اپنی لائن بتا رہے ہیں کہ نہیں, مفاہمت کے لیے مجھے جانے دیا جائے اور میں
بڑے بھائی کے گوڈے پکڑ کے پیر پکڑ کر ان کو کہوں گا کہ مفاہمت کی طرف آنا چاہیے. اور بڑے بھائی کی صاحبزادی یعنی کہ ان کی بھتیجی کی لائن یہ تھی کہ نہیں مزاحمت ہی مزاحمت سے بات کرتی ہے اور اس کے بعد پھر مفاہمت کی بات چلتی ہے. تو یہ ہے کچھ اس طرح کا معاملہ؟ اس میں 3-4 چیزیں. بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ ہم شہباز شریف صاحب کی پالیسی کو، بارہا زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، پھر جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی میزبانی زرداری صاحب کر رہے تھے، سب لوگوں نے میاں نواز شریف ہی کی باتیں سنی، جلسوں میں بھی انہی کی باتیں سنی، پالیسی بھی انہی کی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. شہباز شریف صاحب ہوں یا جعفر اقبال ہو یا مریم نواز ہو، حمزہ شہباز ہوں، خواجہ سعد ہوں، کوئی بھی، ہم سب میاں نواز شریف کی پالیسی کے اوپر چلتے ہیں. جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا پاؤں پڑھ کے منا لوں گا، تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اب بات صرف سمجھنے کی اور کرنے کی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. شہباز صاحب کا یہ کہنا کہ میں جاؤں گا اور میں جا کے بات میاں صاحب سے منا لوں گا، کیا بات منا لوں گا؟ ایک بات تو اس سے یہ سامنے آتی ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو میاں نواز شریف کی بات نہیں مانتے تھے وہ میاں نواز شریف کو منانا چاہ رہے ہیں. میاں نواز شریف نہیں کسی کو منانا چاہ رہا. اچھا، میاں یہ بڑی دلچسپ بات میاں نواز شریف نہیں منانا چاہ رہا. چلیں اب وہ لوگ جو میاں نواز شریف کو غدار کہتے پی ڈی ایم کے حوالے سے پی ایم ایل این کا موقف یہ ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا بھی، مریم صاحبہ کا بھی، کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کریں گے، وہ صدر ہیں پی ڈی ایم کے، وہ جو ہے وہ مشاورت سے کریں گے اور وہی فائنل ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں کی جو پارٹی چھوڑ کے گئی ہے، پی ٹی آئی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اب ایک ہی لہجہ ہے، ایک ہی آواز ہے. شہادت اوان صاحب اس پہ ذرا کوئی کمنٹ چاہیے، کیونکہ 30 سیکنڈز تاکہ پھر میں چوئی صاحب سے بھی کمنٹ لے لوں اس پہ. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، جہاں تک پی ڈی ایم کا مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہمارے لیے پی ڈی ایم قصہ پارینہ ہو چکی ہے، چونکہ ہم پی ڈی ایم سے ریزائن کر چکے ہیں. اب یہ پی ڈی ایم کے لیے ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے پہ کس طریقے سے آگے چلتی ہے. ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو دوست وہاں پہ ہیں، تو جو انہوں نے پلان کیا تھا، اب وہ اپنے جلسے جلوس کو بھی اگست کے اوپر لے کے گئے. اس کے بعد نو کنفیڈنس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس اتنے ووٹس نہیں ہیں، باقی رہ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ چاہے حکومت 5 دن رہے یا 5 سال، لیکن ہماری ضمیر صاحب ایسی بات نہیں، ضمیر صاحب ایسی بات نہیں ہے جی. اب بات یہ ہے کہ ایک تو مریم صاحبہ نے یہ فرمایا کہ یہ گورنمنٹ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. ابھی میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس گورنمنٹ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. تو ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ جو عوام کے مسائل اگر بڑھتے جائیں گے تو پھر اپوزیشن کیوں ان کو رہنے دے گی حکمرانوں کو؟ بالکل یہی پوائنٹ ہے نا. میں بالکل لاسٹ کنکلوڈنگ پوائنٹس میں اگر اجازت دیں تو میں لے لوں. جی چوئی صاحب. جی دیکھیں، جو پی ڈی ایم کا موقف ہوگا مشاورت ہوگی اور مولانا فضل الرحمان بیان کریں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں. شاہد خاقان صاحب جب نیب کی حراست میں تھے تو کچھ سمجھدار لوگوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم کوئی لوگ ادھر ادھر سے توڑ کے دیتے ہیں، ہم ایسی سیاست نہیں کرنا چاہتے. اگر وزیر اعظم سے حکومت نہیں چل پا رہی یا اس کو لانے والے یہ سمجھتے ہیں، بڑا سادہ حل ہے، اسمبلیاں توڑیں، نئے الیکشن کا اعلان کریں، عوام جس کو مینڈیٹ دیں. انہیں بلاول صاحب کی پالیسی پسند ہے، انہیں موہن لال کی پالیسی پسند ہے. آپ نے ڈیمانڈ وزیر اعظم پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا جائے. نہیں، ہم تو نہیں ڈیمانڈ مطلب کہیں اور پہ ڈیمانڈ. چلیں، بہت بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب، چوئی جعفر اقبال، سینیٹر شہادت اوان صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.